औरंगजेब आलमगीर, जो 15 जून 1659 ईस्वी को हिंदुस्तान की सल्तनत के ताज व तख्त के मालिक बने। अपने बाप शाहजहां की जिंदगी ही में वो तख्त नशीन हो गए थे और हुकूमत हासिल करने के लिए इन्हें एक अजीबो गरीब जद्दोजहद से गुजरना पड़ा था। दरअसल शाहजहां के 4 बेटे थे, दारा शिकोह, मुराद बख्श, शाह शुजा और औरंगजेब आलमगीर। शाहजहां के सबसे बड़े बेटे दारा शिकोह ने शाहजहां पर डोरे डाल रखे थे और वो एक तरह से अपने बाप की जिंदगी ही में स्याह सफेद का मालिक बन गया था। इसके अलावा शाहजहां भी अपनी तमाम औलाद में से दारा शिकोह को सबसे ज्यादा पसंद करता था और इसी पर एतमाद और भरोसा किया करता था और इसने दारा शिकोह को ताजो तख्त का वारिस भी नामजद कर दिया था। दूसरी जानिब औरंगजेब आलमगीर ने बिलाशुबा मुगलिया सल्तनत की बेहद खिदमत की थी, लेकिन हकीकत में इन्हें इस खिदमत का मुनासिब सिला न मिल सका। इनके अलावा शाहजहां ने अपनी जिंदगी में दारा शिकोह को अच्छे इलाकों का वाली मुकर्रर किया था और इसे लातादाद ओहदों और खताबात से भी नवाजा था, जबकि औरंगजेब आलमगीर को दक्कन की तरफ फेंक दिया गया था। जहां औरंगजेब को अपने बाप का यह फैसला नामंजूर था, वहीं इसे अपने भाई दारा शिकोह से भी शदीद इख्तलाफात थे और सबसे बड़ा इख्तलाफ मजहबी अकीदे का था। औरंगजेब आलमगीर रासुखुल अकीदा मुसलमान थे, जबकि दारा शिकोह तसव्वुफ की तरफ रुझान रखते थे और बाज हिंदू अकायद में भी दिलचस्पी रखते थे। दारा शिकोह ने शाहजहां की शफकत और मोहब्बत को कमजोरी पर मलूल करते हुए पूरा फायदा उठाया। आखिरी वक्त में शाहजहां के तमाम मुखलिस मशीर इंतकाल कर चुके, तो दारा शिकोह ने अपने लिए मैदान खाली समझा और तख्त व ताज पर हावी होकर जो चाहता शाहजहां से मनवा लेता था। अचानक शाहजहां बीमार हो गए और तकरीबन 1 हफ्ते तक जिंदगी और मौत की कशमकश में मुब्तला रहे। इस दौरान वो झरोके में अवाम को रोजाना मिलते थे। चुनाचे चारों तरफ अफवाहें गर्म हो गईं कि शाहजहां नज़ा के आलम में हैं और बहुत जल्द वफात पा जाएंगे। शाहजहां की इस बीमारी के दौरान दारा शिकोह तो इसके पास था, दूसरा बेटा मुराद बख्श इस वक्त गुजरात का वाली था और वहां गुजरात ही में था। तीसरा बेटा शाह शुजा बंगाल में था और औरंगजेब इस वक्त दक्कन में था। दारा शिकोह का मकसद ये था कि पहले मुराद बख्श का खात्मा करे, इसके बाद शाह शुजा को ठिकाने लगाए और फिर ताजो तख्त का मालिक बन जाए। इसे सबसे ज्यादा खतरा औरंगजेब ही से था, लिहाजा इसने औरंगजेब को ज्यादा से ज्यादा कमजोर करने और अपने सामने झुकाने की कोशिश की। शाहजहां ने भी चूंकि इसका साथ दिया, लिहाजा औरंगजेब आलमगीर भड़क उठा। अब शाहजहां के चारों बेटों के दरमियान एक तरह से तख्त व ताज हासिल करने के लिए जंग शुरू हो चुकी थी। तख्त नशीनी की जंग के दौरान औरंगजेब ने यह साबित कर दिया कि वो एक अच्छा मुंतजिम और काबिल सिपाही और दूर अंदेश सियासतदान है। बहुत सारे भाई इसके मुखालिफ थे और वो चारों तरफ से खतरात में गिरफ्तार था, पर इसने निहायत होशमंदी से काम लेते हुए हर महाज पर नजर रखी और अपने लिए निहायत जिम्मेदार और वफादार लोगों का इंतखाब किया। औरंगजेब आलमगीर को कुदरत ने लोगों को परखने की बेहतरीन सलाहियत अता की। वो दोस्त और दुश्मन के दरमियान पहली ही नजर में तमीज कर लिया करता था, लिहाजा इसे अपने इर्द गिर्द वफादार साथी इकट्ठे करने में किसी खास दुश्वारी का सामना न करना पड़ा। जब शाहजहां की बीमारी का फायदा उठाते हुए सारे भाइयों ने तख्त व ताज हासिल करने की कोशिश शुरू की, तब औरंगजेब ने भी 30 मार्च को तख्त हासिल करने के लिए अपनी जदोजहद का आगाज किया। वो बुरहानपुर से दिल्ली की तरफ रवाना हुआ और तकरीबन 3 माह के कलील अरसे में 2 बड़े दरिया अबूर करके 2 खून रेज जंगें लड़ी और दारुल हुकूमत पर इसने कब्जा कर लिया। इसके बाद असल हुक्मरान यानी कि अपने वालिद शाहजहां को 18 जून को नजरबंद करके खुद तख्त नशीन हो गया। तख्त नशीनी की जंग में कामयाब फतहमंद होने के बाद औरंगजेब आलमगीर 31 जुलाई 1658 ईस्वी को दिल्ली में महिउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब आलमगीर के नाम से और अलकाब के साथ तख्त नशीन हुए। तख्त नशीन होने के बाद औरंगजेब आलमगीर तकरीबन 20 साल तक दिल्ली और आगरा में मुकीम रहे। इसके बाद वो 1663 ईस्वी में एक बार कश्मीर गए और इसके बाद 1674 ईस्वी और 1675 ईस्वी में तकरीबन 1 साल सरहदी कबाइल की सरगोपी की गरज से हसन अब्दाल में क़याम पजीर रहे। 1679 ईस्वी में वो मारवाड़ को मुगल सल्तनत में शामिल करने की गरज से निकले, जहां इन्होंने तकरीबन राजपूतों के साथ 2 साल तक मुसलसल जंग लड़ी। इस तरह औरंगजेब आलमगीर को दुश्मनों के खिलाफ तवील जद्दोजहद करना पड़ी। मुरखीन इनकी हुकूमत के 50 साला दौर को 25-25 साल के 2 बराबर अदवार में तकसीम करते हैं। इनकी जिंदगी का पहला दौर है जो शुमाली हिंद में बसर किया और दूसरा वो दौर जो कि इन्होंने दक्कन में गुजारा।
اورنگزیب عالمگیر اپنی عوام کے علاوہ بیرونی دنیا میں بھی اس قدر ہر دل عزیز تھے کہ ان کے تخت نشین ہونے کے بعد شریف مکہ کے علاوہ ایران، بلخ، بخارا، کاشغر، بصرہ، خزرموت اور یمن کی حکومتوں نے ان سے سفارتی تعلقات قائم کیے۔ اس کے بعد 1690 عیسوی میں قسطنطنیہ سے بھی ایک سفارت اورنگزیب کی خدمت میں بھیجی گئی، اور وہ ایسے نیک دل بادشاہ تھے کہ کبھی انہوں نے کسی سفیر کو مایوس نہیں کیا۔ بیشتر حکومتوں اور حکمرانوں کے ساتھ اپنے آباء و اجداد کے وقتوں کی دیرینہ عداوتوں کو انہوں نے یکسر ختم کر دیا تھا۔ اورنگزیب عالمگیر کے دور حکومت میں مشرق وسطیٰ اور مشرق قریب میں مغلوں کی حکومت کو نہایت احترام کی نظر سے دیکھا جانے لگا، اور بہت سی چھوٹی چھوٹی غیر ملکی مسلمان حکومتوں اور ریاستوں نے بھی اس دور میں اورنگزیب عالمگیر سے مالی مدد حاصل کر کے اپنی فلاح و بہبود کا کام سر انجام دیا۔ تخت نشین ہونے کے بعد سب سے پہلے اورنگزیب عالمگیر نے جنوبی بہار کے علاقے پلامو اور چٹاگام کو فتح کر کے اپنی سلطنت میں شامل کیا۔ یہ فتوحات پٹنہ کے داؤد خان نے 1661 عیسوی میں اور بنگال کے حاکم شائستہ خان نے 1666 عیسوی میں حاصل کی۔ اس کے علاوہ 1665 عیسوی میں اورنگزیب عالمگیر کی طاقت اور قوت کو دیکھتے ہوئے لداخ کے حکمران نے اورنگزیب کی اطاعت قبول کر لی تھی۔ اپنی سلطنت میں اس نے اورنگزیب عالمگیر کے نام کے سکے جاری کیے اور پہلی بار اس کے دارالحکومت میں اذان کی آواز گونجی تھی۔ اسی دوران مقامی ہندوؤں نے تخت نشینی کے جھگڑوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اورنگزیب عالمگیر کے خلاف بغاوت کھڑی کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن اورنگزیب نے ہر باغی کو بڑی سختی اور شدت کے ساتھ کچل کر رکھ دیا تھا۔ سب سے پہلے مندھیلا کے چمپت راؤ مندھیلا اور نوانگڑھ کاٹھیا وار کے رائے سنگھ نے بغاوتوں کا سلسلہ شروع کیا، لیکن اورنگزیب عالمگیر نے ان پر حملہ آور ہو کر ان کی بغاوتوں کو سختی سے کچل کر رکھ دیا۔ اس کے بعد کرن سنگھ نے جب سر اٹھانے کی کوشش کی تو اسے بھی خوب رگیدا گیا، جس کے بعد کرن سنگھ نے اورنگزیب عالمگیر سے معافی مانگ لی تھی۔ اس طرح سلطنت کے مختلف علاقوں میں اورنگزیب عالمگیر نے امن و امان قائم کر دیا۔ اورنگزیب عالمگیر کے دور حکومت کی پہلی بڑی جنگ آسام میں لڑی گئی تھی۔ 16ویں صدی کے آغاز میں ایک شخص نے بنگال کے شمالی علاقے کوچ بہار میں اپنی حکومت قائم کر لی تھی۔ اس کی نسل سے علاقے کا تیسرا حکمران لکشمی نارائن تھا، جس نے اکبر کی اطاعت قبول کی تھی۔ بعد میں یہ سلطنت دو حصوں میں تقسیم ہو گئی اور ایک کا نام کانگوٹ اور دوسرے کا نام کچھ ہاجو تھا۔ 1612 عیسوی میں لکشمی نارائن اور کچھ ہاجو کے حکمرانوں کے درمیان جنگ کا آغاز ہو گیا۔ مغلوں نے اس تصادم سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ ہاجو پر قبضہ کر لیا، لیکن اس قبضے کے نتیجے میں مغلوں کو اس نسل کے سارے حکمرانوں سے متصادم ہونا پڑا۔ دراصل اس نسل کے لوگ 13ویں صدی عیسوی میں یہاں آئے اور انہوں نے آسام کے مرکزی اور شمالی علاقوں میں اپنی حکومت قائم کر لی تھی۔ یہ لوگ شیطان کو پوجتے تھے اور شبخون مارنے میں مہارت رکھتے تھے۔ ان کے قبیلے میں جو شخص زیادہ طاقتور ہوتا اپنی حکومت قائم کر لیتا اور دوسروں کو غلام بنا کر مکانات وغیرہ کی تعمیر شروع کر دیتا۔ ان کے لشکر میں صرف پیادے شامل تھے یا ہاتھی ہوا کرتے تھے۔ یہ لوگ اورنگزیب عالمگیر سے ٹکرائے تو اس زور تک انہوں نے بنگال کے ساتھ جھڑپوں کے دوران آتشگیر مادہ جنگوں میں استعمال کرنا سیکھ لیا تھا، لیکن جب اورنگزیب عالمگیر ان کے خلاف حرکت میں آئے تو یہ اورنگزیب کا مقابلہ نہ کر سکے اور اورنگزیب عالمگیر نے انہیں اپنا مطیع اور فرما بردار بنا دیا۔ تخت نشین ہونے کے بعد اورنگزیب عالمگیر کو بنگال میں بھی کچھ بغاوتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ دراصل بہار اور آسام کے راجاؤں نے مشرق اور مغرب کے اطراف سے جلغار کرتے ہوئے پیش قدمی کی اور وہ علاقے جو مغلوں کی مملکت میں شامل تھے ان میں سے کچھ پر قبضہ کر لیا۔ یہ اورنگزیب عالمگیر کے دور حکومت کا شروع کا زمانہ تھا، لہٰذا اس وقت اورنگزیب عالمگیر کا کوئی بڑا لشکر وہاں موجود نہ تھا۔ چنانچہ باغی راجاؤں نے گوہاٹی شہر پر قبضہ کر لیا اور پورے ضلع میں انہوں نے لوٹ مار مچا کر رکھ دی۔ انہوں نے بہار کے اندر جو مغلوں کا لشکر تھا اسے بھی پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا تھا۔ ان حالات سے نمٹنے کے لیے اورنگزیب عالمگیر نے اپنے ایک سالار میر جملہ کو جون 1660 عیسوی میں بنگال کا والی بنا کر بھیجا اور حکم دیا کہ وہ باغی راجاؤں کی سرکوبی کے لیے سختی سے کام لے اور جو اطاعت اور فرما برداری قبول نہ کریں انہیں سخت سے سخت سزا دی جائے۔ میر جملہ 11 نومبر 1661 عیسوی کو 12,000 گھڑسواروں اور 300 پیادہ 330 بحری کشتیوں کے ساتھ باغیوں پر حملہ آور ہوئے۔ انہوں نے 29 دسمبر کو بہار پر قبضہ کر لیا۔ اس قبضے کے لیے اسے کسی خاص مزاحمت کا سامنا نہ کرنا پڑا۔
اس لیے کہ بغاوت کھڑی کرنے والے راجاؤں کو جب یہ خبر ہوئی کہ ان کی سرکوبی کے لیے اورنگزیب عالمگیر کا ایک لشکر ان کی طرف پیش قدمی کرتا ہوا آ رہا ہے تو اورنگزیب عالمگیر کا نام ہی ان کے لیے خوف اور دہشت بن گیا تھا اور وہ سب کے سب وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ لہٰذا بہار اور وہ علاقہ میر جملہ کے قبضے میں آ گیا۔ اس کے بعد میر جملہ 14 جنوری 1662 عیسوی کو آسام پر حملہ آور ہونے کے لیے روانہ ہوئے۔ آسام پر حملہ آور ہونے کے لیے میر جملہ کو سخت تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا، اس لیے کہ اس سفر کے دوران ان کے لشکریوں کو راستے کی وجہ سے عجیب سی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا، اور چونکہ تمام راستہ گھنے جنگلوں اور تیز رفتار ندی نالوں سے بھرا پڑا تھا، اس کے علاوہ مقامی باغی تو ان سارے علاقوں سے واقف تھے، جبکہ میر جملہ اور لشکر کی اکثریت ان علاقوں سے کوئی خاص واقفیت نہیں رکھتی تھی۔ مگر میر جملہ نے ان پر اس قدر تیزی اور شدت سے حملے کیے کہ جگہ جگہ باغیوں کو بدترین شکست دیتے ہوئے نہ صرف یہ کہ انہیں دریائے برہم پتیر کے قریب پسپا ہونے کے لیے مجبور کر دیا، بلکہ ان باغیوں کے پاس جو بڑی قوت تھی اسے بھی نیست و نابود کر دیا۔ اس ٹکراؤ کے باعث میر جملہ نے باغیوں پر حملہ آور ہو کر انہیں پے در پے شکستیں دے کر 8 اہم قلعوں پر قبضہ کر لیا تھا۔ اس کے بعد میر جملہ آگے بڑھے اور انہوں نے ان باغیوں کے دارالحکومت پر بھی قبضہ کر لیا۔ باغیوں کے علاقوں پر قبضہ کرنے کے بعد میر جملہ نے حالات کا جائزہ لینا شروع کیا۔ اس دوران آسام کا راجہ اور اس کے ساتھی پہاڑی علاقوں میں جا کر روپوش ہو گئے تھے۔ انہیں خبر مل گئی تھی کہ اب میر جملہ ان پر حملہ آور ہونے کے لیے پیش قدمی کرے گا۔ دوسری جانب میر جملہ نے حالات کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کیا کہ آئندہ موسم برسات تک حالات کا رخ جانچا جائے، کیونکہ وہ سارے علاقے اس کے اور اس کے لشکریوں کے لیے نئے تھے، لہٰذا پہلے وہ ان سے واقف ہونا چاہتے تھے، اس کے بعد کوئی کارروائی کرنا چاہتا تھا۔ میر جملہ نے ان باغیوں کے دارالحکومت میں اپنے لشکر کا ایک حصہ چھوڑا، کچھ توپ خانے کو بھی وہاں رکھا اور خود باقی لشکر کے ساتھ ایک قریبی علاقے متھرا پور کی طرف کوچ کر گئے۔ متھرا پور کے کرب و جوار میں انہوں نے بہت سی اپنی چوکیاں قائم کروا دی تاکہ آنے والے دور میں ان چوکیوں کے ذریعے دشمن کے خلاف پیش قدمی کرنے میں آسانی رہے، اور ذرائع آمد و رفت پر بھی انہوں نے کڑی نظر رکھی تھی۔ چونکہ ان دنوں دریا کا پانی اترا ہوا تھا، لہٰذا دریا کو پار کر کے چوکیاں قائم کرنا آسان تھا۔ اس طرح میر جملہ نے اپنی کشتیوں یعنی بحری بیڑے کو بھی حرکت میں لاتے ہوئے وہاں سے لگ بھگ 18 میل کے فاصلے پر اپنا ایک بحری اڈا بھی بنا دیا۔ میر جملہ اپنی طرف سے دشمن سے نمٹنے کے لیے اچھے انتظامات کر رہا تھا، لیکن جب مئی کا مہینہ شروع ہوا، موسم برسات کا آغاز ہوا تو سیلاب شروع ہو گیا۔ سیلابوں کی وجہ سے میر جملہ نے جو اپنے لشکر کے 2 حصے کر دیے تھے، ان کے درمیان رابطہ منقطع ہو گیا، اور اپنے لشکر کا وہ حصہ جو انہوں نے گڑھ گاؤں چھوڑا تھا وہ ایک طرح سے سیلابی پانی کے باعث محصور ہو کر رہ گیا تھا۔ اس کے علاوہ میر جملہ کو یہ بھی مصیبت آ پڑی تھی کہ سیلاب کی وجہ سے خوراک کی بہم رسانی اس حد تک مفلوج ہوئی کہ ہزاروں مویشی بھوکوں مرنے لگے۔ سیلاب شروع ہوتے ہی باغیوں نے ان کی حفاظتی چوکیوں پر حملے شروع کر دیے جو کہ میر جملہ نے بنوائی تھی۔ ساتھ ہی باغیوں نے میر جملہ کے اس حصے پر بھی شب خون مارنے شروع کر دیے تھے جو اس وقت گڑھ گاؤں میں مقیم تھا۔ اب میر جملہ کے لشکر کے دونوں حصے ایک طرح سے اذیت ناکی میں مبتلا ہو گئے تھے، اور اس پر مزید مصیبت آن پڑی کہ اگست کے مہینے میں میر جملہ کے پڑاؤ میں جو کہ گڑھ گاؤں میں واقع تھا وبا پھوٹ پڑی۔ اس وبا کی وجہ سے مغل لشکری اتنی کثیر تعداد میں مرنے لگے کہ دیکھتے ہی دیکھتے میر جملہ کے لشکر کی تعداد 1/4 کے لگ بھگ رہ گئی۔ دوسری طرف سیلاب کا زور ابھی تک جاری تھا، لہٰذا مناسب خوراک اور دوائیں بھی میسر نہ تھیں۔ بڑے سالاروں سے لے کر عام لشکری تک فاقہ کشی کا شکار ہونے لگے۔ کبھی کبھی انہیں موٹا چاول اور فاقہ زدہ بیمار بیلوں کا گوشت مل جاتا۔ اس طرح میر جملہ بڑی مصیبت میں اپنے لشکر کی گزر اوقات کرنے لگا تھا۔ اس وبا کی وجہ سے میر جملہ کے لشکر ہی کو نقصان نہ ہوا، بلکہ مورخین لکھتے ہیں کہ اس وبا سے آسام کی شہری آبادی سے بھی لگ بھگ 2.25 لاکھ افراد موت کا لقمہ بن گئے۔ ان حالات کے پیش نظر میر جملہ نے سیلاب کم ہونے کے بعد متھرا پور کے توپ خانے اور بچے کچے لشکریوں کو بھی گڑھ گاؤں منتقل کر دیا تھا۔ برسات کا موسم جب ختم ہوا، اکتوبر کے مہینے میں سیلابوں کے ریلے میں کمی آ گئی، تب رسد کا سلسلہ اور نظام بھی بحال ہو گیا۔ اس کے بعد میر جملہ نے باغی راجہ کے خلاف پھر اپنی کاروائیاں شروع کر دیں اور جا بجا اسے شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ باغی راجہ اپنے لشکر کے ساتھ پھر کوہستانی سلسلوں کی طرف بھاگ گیا تھا۔ وہاں مغل تعاقب نہیں کر سکتے تھے، اس لیے کہ وہ علاقہ گھنے جنگلوں پر مشتمل تھا جہاں سے اجنبی لشکر کا گزرنا بڑا مشکل تھا۔
بہرحال میر جملہ نے بار بار باغیوں پر حملہ آور ہو کر نہ صرف انہیں بے پناہ نقصان پہنچایا بلکہ ان کی پناہ گاہوں کو بھی تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ باغی راجا نے جب دیکھا کہ کسی طرح بھی میر جملہ سے نجات نہیں ملتی اور یہ کہ اگر حالات جوں کے توں رہے تو پھر میر جملہ اس کا اور اس کے سارے ساتھیوں کا خاتمہ کر دے گا، لہٰذا اس نے صلح کی درخواست کی جو منظور کر لی گئی، اور اس صلح کی درخواست کے نتیجے میں راجا نے اورنگزیب عالمگیر کو 20,000 تولے سونا، 4.25 لاکھ تولے چاندی، 110 ہاتھی دینا قبول کیے۔ علاوہ ازیں اس نے اپنی ایک لڑکی بھی اورنگزیب عالمگیر کے حرم میں بھیجی اور آئندہ اس نے اورنگزیب عالمگیر کا مطیع اور فرما بردار رہنے کا وعدہ کیا۔ اس طرح میر جملہ نے ایک طرح سے باغی راجا کو جھکنے پر مجبور کر دیا تھا، لیکن اس کی یہ بدقسمتی کہ جب وہ یہ ساری کارروائی مکمل کرنے کے بعد واپس ہوا تو بیمار پڑ گیا۔ اس بیماری کی وجہ سے میر جملہ کی موت واقع ہو گئی۔ اورنگزیب عالمگیر کے سالار میر جملہ نے بڑی ذہانت، بڑی دانشمندی، دلیری اور فہم و فراست سے باغیوں کو اپنے سامنے جھکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ گو باغی بار بار لشکر پر حملہ آور ہوتے تھے، اس کے باوجود وہ ان سے بے حد رواداری کا سلوک کرتا، کسی سے بھی اس نے کبھی غیر انسانی سلوک نہ کیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ بلا شبہ ان باغی علاقوں کو مطیع اور فرما بردار کرنے کا کام میر جملہ ہی ادا کر سکتا تھا۔ باغی راجا نے جو اورنگزیب عالمگیر کو تاوان جنگ ادا کیا تھا تو ساتھ ہی اس نے آئندہ باغیانہ سرگرمیاں جاری نہ رکھنے کا عہد بھی کیا تھا، لیکن 4 سال بعد اس راجا نے پھر اورنگزیب عالمگیر کے خلاف بغاوت کر دی۔ ان 4 سالوں کے دوران راجا بڑی تیزی اور تندہی سے اپنے لشکر میں اضافہ کرتا رہا اور اپنی عسکری طاقت اور قوت میں خوب اضافہ کرتا رہا۔ دوسرا، اسے یہ بھی خبر ہو چکی تھی کہ میر جملہ اب مر چکا ہے اور شاید کوئی دوسرا سالار اس پر قابو نہ پا سکے، لہٰذا اس نے اعلانیہ جنگ کی ابتدا کر دی۔ میر جملہ نے اس سے پہلے جو علاقے فتح کیے تھے ان پر بھی قبضہ کر لیا، حتیٰ کہ اس نے گوہاٹی شہر پر بھی قبضہ کر لیا تھا۔ اورنگزیب عالمگیر نے اس بغاوت کو ختم کرنے کے لیے سب سے پہلے اپنے ایک سالار راجہ رام سنگھ کو روانہ کیا، لیکن میر جملہ کی طرح راجہ رام سنگھ میں نہ تو ذہانت تھی، نہ ہی فراست اور نہ ہی شجاعت، لہٰذا باغیوں کے مقابلے میں اسے کوئی خاصی کامیابی حاصل نہ ہوئی، جس کی بنا پر اورنگزیب عالمگیر نے اسے واپس بلا لیا اور اس کی جگہ اپنے ایک سالار شائستہ خان کو باغیوں پر حملہ آور ہونے کے لیے روانہ کیا۔ باغی راجہ کو جب خبر ہوئی کہ راجہ رام سنگھ تو واپس چلا گیا ہے اور اب اس کی جگہ اس پر حملہ آور ہونے کے لیے اورنگزیب نے اپنے سالار شائستہ خان کو بھیجا ہے جو جنگ کا وسیع تجربہ رکھتا ہے، تو خوف زدہ ہو کر راجہ نے پھر 50,000 کی رقم بطور نذرانہ پیش کی اور اطاعت اور فرمانبرداری اختیار کر لی۔ باغیوں سے کسی قدر امن حاصل کرنے کے بعد اب شائستہ خان نے چٹاگانگ کی طرف توجہ دی۔ دراصل مغلوں کی سلطنت اور برما کی حکومت کے درمیان ایک دریا کو سرحد کے طور پر مانا جاتا تھا۔ اس دریا کو عبور کر کے عموماً بحری قزاق جن کی پشت پناہی پرتگالی کرتے تھے وہ چٹاگانگ اور بنگال کے دوسرے علاقوں پر حملہ آور ہو کر دور دور تک لوٹ مار کا بازار گرم کرتے تھے۔ جہانگیر اور شاہ جہان کی حکومتوں کے دوران اس دریا پر ان بحری ڈاکوؤں کی مکمل طور پر بالادستی تھی۔ دریا عبور کر کے یہ قزاق بنگال میں داخل ہوتے اور دور تک لوٹ مار کرتے چلے جاتے، بہت سے مسلمانوں اور ہندوؤں کو اغوا کر کے لے جاتے اور انہیں غلام بنا کر ان سے چھوٹے موٹے کام لینا شروع کر دیتے۔ چٹاگانگ کے ساتھ ساتھ ان قزاقوں کی سرگرمیاں باقر گنج اور ڈھاکہ تک بھی پھیلی ہوئی تھیں۔ شائستہ خان نے سب سے پہلے اس بات کا جائزہ لیا اور یہ محسوس کیا کہ ان بحری ڈاکوؤں اور پرتگالیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اس کے پاس تیز رفتار کشتیوں کا ایک بحری بیڑا ہونا چاہیے، اور اگر اس کے پاس کشتیاں نہ ہوئیں تو وہ کسی بھی صورت ان بحری ڈاکوؤں اور پرتگالیوں سے نہیں لڑ سکتا، جن کے پاس بڑے جہازوں کے علاوہ ان گنت کشتیاں بھی تھیں، جن کی مدد سے دریا پار کر کے وہ مغلوں کے علاقوں پر حملہ آور ہوتے تھے۔ یہ سوچتے ہوئے شائستہ خان نے سب سے پہلے صرف 1 سال کی مدت میں 300 کشتیوں پر مشتمل ایک بحری بیڑا تیار کیا۔ بحری بیڑے کی تیاری کے بعد 14 دسمبر 1665 عیسوی کو شائستہ خان نے ڈھاکہ سے اپنی بحری کشتیوں اور بری لشکر کے ساتھ کوچ کیا۔ اس موقع پر اس کا لڑکا امید خان بھی اس کے ساتھ تھا۔ خشکی پر لشکر بحری بیڑے کے ساتھ ساتھ راستہ بناتے ہوئے آگے بڑھتا رہا۔ فروری 1666 عیسوی میں آخر مغلوں کے اس لشکر اور بحری بیڑے نے باغیوں پر حملہ کیا اور انہیں بدترین شکست دی اور چٹاگانگ کی طرف پسپا ہونے پر مجبور کر دیا۔ باغی جب چٹاگانگ کی طرف بڑھے تو مغلوں کے لشکر نے بھی ادھر کا رخ کیا۔ ایک بار پھر ان کے ساتھ خوفناک جنگ ہوئی۔
جس کے نتیجے میں مغلوں کے لشکر نے نہ صرف یہ کہ چٹاگانگ شہر پر قبضہ کر لیا بلکہ بحری ڈاکوں کے علاوہ پرتگالیوں کے بھی 135 جہازوں اور کشتیوں پر قبضہ کر لیا گیا۔ اس فتح کے بعد شائستہ خان نے چٹاگانگ شہر کا نام بدل کر اسلام آباد رکھ دیا۔ اس طرح اب شائستہ خان نے چٹاگانگ کو اپنی سرگرمیوں کا مرکز بنا لیا تھا۔